أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. وهي تجري بهم في موج كالجبال. ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. معزز سامعین، یہ تھے محمد رضوان بھائی جو کہ آپ حضرات کے سامنے اپنی بہت ہی میٹھی آواز میں تلاوت کلام اللہ پیش کر رہے تھے. سامعین، اس کے بعد ہم جس چیز کے لیے یہاں پر جمع ہوئے ہیں وہ ہے شیخ کا خطاب، کہ ہم شیخ کو سنیں. شیخ کا جو موضوع آج کا رکھا گیا ہے وہ رکھا گیا ہے نوجوانوں کے اندر اخلاقی بگاڑ اور اس کا حل. لہٰذا میں شیخ کو دعوت دیتا ہوں کہ شیخ آئیں اور اپنے موضوع کی وضاحت کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. رواه أحمد في مسند أبي سعيد الخدري.
हाज़रीन मजलिस, नौजवान साथियों, पर्दा नशीन माँ और बहनें, तमाम किस्म की हम्दो सना, तारीफ़ और तौसीफ़, किबरियाई और बड़ाई रब्बुल आलमीन के लिए। उसके बाद बेशुमार दुरूद व सलाम नाज़िल हो तमाम अंबिया किराम पर, खुसूसन आखिरी नबी सैयदुल अंबिया शफ़ीउल मुज़निबीन ताजदार बतहा जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आज के इस प्रोग्राम में नौजवानों के अखलाकी बिगाड़ और उसका शरई हल क्या है, ये बात आपको इंशाअल्लाह किताब व सुन्नत की रोशनी में बताई जाएगी। 3 पहलू से मैं गुफ्तगू करूँगा। पहला जो पहलू होगा वो नौजवान की अहमियत क्या है, दूसरा पहलू अखलाकी बिगाड़ क्यों है, और तीसरा पहलू उसका हल क्या है, शरीयत ने उसके लिए तजवीज़ और रास्ते क्या बताए हैं। ये तीनों चीज़ें इतनी अहम है कि अगर हमने बगौर नहीं सुना, एक भी चीज़ हमसे छूट गई तो शायद हम महरूम हो जाएंगे पूरी तकरीर से। एक अहम चीज़, एक अहम पैगाम जो मैं देना चाहता हूँ, वो पैगाम और मैसेज से आप चूक जाएंगे। सबसे पहले मैं अल्लाह का शुक्रिया अदा करता हूँ कि रब्बुल आलमीन ने मुझे खैर व आफियत से जोधपुर से आपके बीच में जयपुर भेजा। मैं शुक्रगुज़ार हूँ यहाँ जयपुर की जमीयत का, खुसूसन इस मस्जिद के नौजवानों का, बुज़ुर्गों का, कि अल्हम्दुलिल्लाह ये प्रोग्राम बड़े अच्छे अंदाज में ये चला रहे हैं। और ये प्रोग्राम यूपी से, मुंबई से, दिल्ली से अच्छे अच्छे दाई माशाअल्लाह आ रहे हैं और इस स्टेज से खिताब कर रहे हैं। और सारे लोग सामने बैठ कर के भी, और बहुत सारे साथी जो यहाँ पहुँच नहीं सकते हैं सोशल मीडिया के ज़रिए से, अल्हम्दुलिल्लाह इस तकरीर का फ़ायदा उठा रहे हैं। हम कहीं भी दुनिया में बैठे हैं, लेकिन आज मामला बहुत आसान हो गया। हमें पता चल रहा है कौन कहाँ खिताब कर रहा है, किस मौजू पे खिताब कर रहा है। ऑनलाइन भी हम सुन रहे हैं, बाद में भी हम सुन रहे हैं। ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है जो हमें मिल गई, जिसका सही इस्तेमाल हम कर रहे हैं। अल्लाह से हम दुआ करेंगे दीन के ताल्लुक़ से जो भी मेहनत, जो भी कोशिश हमारी हो रही है, अल्लाह हमें रियाकारी से बचा ले, अल्लाह खुलूस और लिल्लाहियत हमें अता फरमाए। हज़रात गिरामी, नौजवानों के बगैर कोई भी कौम आज तक कामयाब नहीं हुई। तारीख़ आप उठा करके देख लें, हमेशा नौजवानों ने कामयाबी को लेकर के आगे बढ़ाया है। बुज़ुर्गों के मशवरे होते हैं, बुज़ुर्गों की सदारत होती है, बुज़ुर्गों के मशवरे होते हैं, बुज़ुर्गों की इमारत होती है, लेकिन जितने भी चैलेंजेज आ रहे हैं उनका मुकाबला ये नौजवान ही करते हैं। तूफ़ानों से नौजवान ही लड़ते हैं, आदमियों का रुख नौजवानों ने ही मोड़ा है। इसलिए जवानी का जो मरहला है ये बहुत अहम मरहला है। कुरान करीम ने हमें बताया, हदीस ने हमें बताया वाज़ेह तरीके से कि इंसान जवानी के मरहले ही में जवान हो करके ही इंसान जन्नत में जाएगा। इंसान जन्नत में जाएगा तो जवान हो के ही जाएगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुस्नद अहमद की 10,999, मुस्नद अबी सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रिवायत, अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, अल हसन वल हुसैन सय्यदा शबाब अहलिल जन्ना। हसन और हुसैन ये दोनों मेरे दोनों निवासे, ये नौजवानों के सरदार होंगे जन्नत में। यानी इंसान जब जन्नत में जाएगा तो उसकी उम्र 33 साल की होगी। कोई भी उम्र रही हो, दुनिया से गया हो,
لیکن انسان 33 سال کی عمر کر کے اس کو جنت میں ڈالا جائے گا۔ گویا کہ یہ جوانی کی عمر بڑی اہم ہے، اس لیے جوانی کی عمر میں شیطان حملہ بھی بہت زیادہ کرتا ہے، ابلیسی طاقتیں حملہ بہت کرتی ہیں، شیطانی طاقتیں حملہ بھی بہت کرتی ہیں، اور اسی لیے جوانی کی عبادت سب سے محبوب عبادت ہے، سب سے مقبول عبادت ہے۔ جوان کی عبادت، جوان کی ریاضت، جوان کے قیام کی جو قیمت ہے، عبادت سب کرتے ہیں، بچے بھی کرتے ہیں، بوڑھے بھی کرتے ہیں، لیکن جوان کی عبادت کی جو قیمت ہے وہ دوسروں کی عبادت کی قیمت نہیں ہے۔ صحیح مسلم کتاب الزکوٰۃ کی 1031 نمبر کی روایت بتلا رہی ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، امام عادل، شاب نشأ فی عبادۃ اللہ، ورجل قلبه معلق بالمساجد اذا خرج منه حتى يعود، ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، ورجل دعته امرأة ذات حسب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفى حتى لا تعلم شماله ما تنفق بيمينه۔ رواہ مسلم۔ اندازہ لگائیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 7 قسم کے لوگ اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے، جس دن اللہ کے عرش کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ ان میں کون ہوگا؟ پہلا، امام عادل، وہ امام، وہ رہنما، وہ اغوا جس نے عدل و انصاف سے کام لیا۔ شاب نشأ فی عبادت اللہ، دوسرے نمبر پہ وہ جوان جس نے اپنی جوانی عبادت میں گزاری ہے۔ غور کیجئے، ایک جوان ہے، اب یہاں جوان سے مراد لڑکے بھی ہیں اور لڑکی بھی ہیں، ایسا نہیں ہے کہ صرف جوان لڑکوں کی ہی یہ اہمیت ہے، جوان لڑکیوں کی اہمیت نہیں ہے، چاہے لڑکا ہو چاہے لڑکی، یہ عمر جو جوانی کی ہوتی ہے، آپ 10 سال سے لے لیں، 15 سال سے لے لیں، 35 اور 40 سال کی یہ جو عمر ہوتی ہے جوانی کی عمر کہلاتی ہے۔ یہ جو عمر عبادت کی ہے، ایک نوجوان ہے جو پارک میں جا کے اپنا زندگی گزار رہا ہے، ایک نوجوان مسجدوں میں حاضری دے رہا ہے، ایک نوجوان ہے جو گلیوں میں، نکڑوں پہ، چوراہوں پہ بیٹھ کر اپنا وقت گزار رہا ہے، ایک نوجوان ہے دینی مجلسوں میں جا کے اپنا وقت دے رہا ہے، ایک نوجوان ہے اسکول اور کالج میں جا کے اپنا وقت خراب کر رہا ہے، ایک نوجوان ہے جو اہل علم کی مجلسوں میں بیٹھ کے علم و ادب سیکھتا ہے۔ ہرگز دونوں برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ شاب نشأ فی عبادت اللہ، نبی نے جو یہ بات کہی اس کا مفہوم بہت وسیع ہے کہ ایسا نوجوان جس کی عبادت، جس کی جوانی عبادت میں گزر گئی، اللہ کے ہاں بہت محبوب ہے۔ آپ قرآن کریم پڑھیں، قرآن کریم پڑھتے ہوئے سورۃ الکہف جب آپ پڑھیں گے، 18 نمبر کی یہ سورہ ہے، آیت نمبر 13 میں اللہ نے اصحاب کہف کا واقعہ بیان کیا۔ آیت نمبر 13 میں اللہ نے بیان کیا یہ کون تھے۔ اللہ نے کہا انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ھدی، یہ چند نوجوان تھے، اللہ نے کہا یہ چند نوجوان تھے، اپنے رب پر ایمان لائے تھے، ہم نے ان کے ایمان میں زیادتی کر دی۔ غور کیجئے، نوجوانوں کے اندر اتنی طاقت ہوتی ہے کہ ساری پریشانی، ساری مصیبت، ساری بلا وہ جھیل سکتے ہیں، اٹھا سکتے ہیں۔ اس لیے اگر قوم کا نوجوان ضائع ہو گیا تو سمجھ لیجئے وہ قوم ضائع ہو گئی۔ جس قوم کے نوجوان برباد ہو گئے تو سمجھ لو وہ قوم برباد ہو گئی۔ آپ غور کیجئے، آج ہمارے نوجوان کیسے برباد ہو رہے ہیں، ہماری نسلیں کیسے خراب ہو رہی ہے، ہمارے بچوں کے اخلاق اور کیریکٹر کیسے گر رہے ہیں، اس پر آپ غور کریں۔ آپ سوچیں کتنے ایسے نوجوان ہیں۔ میں عصری تعلیم کا مخالف نہیں ہوں، عصری تعلیم، اپنے بچے کو ڈاکٹر بنائیے، انجینئر بنائیے، اسلام اس کا مخالف نہیں ہے، لیکن آج اخلاقی بگاڑ دیکھیے، کتنے ہمارے بچے ہیں جو کالج اور اسکولوں میں جا رہے ہیں، اخلاق ان کے بگڑ گئے ہیں، اخلاق ان کے صحیح نہیں ہیں، نمبر بہت اچھے آ رہے ہیں ان کے، لیکن اخلاقی طور سے اپنے اخلاق اور ایمان کو وہ بیچ چکے ہیں۔ آپ مجھے بتائیے
اس شخص کے ڈگری کی کیا حیثیت ہے جو اپنے اخلاق اور ایمان کو بیچ کر کے ڈگری حاصل کرے۔ اسلام میں ایسی ڈگری کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اسلام میں جو بھی تعلیم ہے وہ تربیت کے ساتھ ہے، اخلاق کے ساتھ ہے، ایمان کے ساتھ ہے۔ اس لیے ہمارے اسلاف جب اپنے بچوں کو اسکول کی طرف روانہ کرتے تھے، کالج کی طرف بھیجتے تھے، مدرسے کی طرف بھیجتے تھے، تو ہمارے اسلاف اپنے بچوں کو نصیحت کرتے تھے۔ کیا نصیحت کرتے تھے؟ یہ نصیحت کرتے تھے، میرے بیٹے جانا تم مدرسے میں، اسکول میں ادب کا، اخلاق کا ایک باب سیکھ کر کے آنا، اس سے بہتر ہے علم کا 90 باب تم سیکھ کر کے آ جانا۔ ایک باب سیکھنا یہ بہتر ہوگا، نالج 90 لے کر کے آؤ یہ بہتر نہیں ہوگا۔ غور کیجئے، اندازہ لگائیے آج ہمارے نوجوان نسل کیسے خراب ہو رہے ہیں۔ پوری پلاننگ چل رہی ہے، پری پلاننگ کے تحت نوجوانوں کے اخلاق کو بگاڑا جا رہا ہے، نوجوانوں کے اخلاق کو باقاعدہ خراب کیا جا رہا ہے پوری پلاننگ کے ساتھ۔ کیسے پلاننگ کی جا رہی ہے؟ ہمارے نوجوان ان کو کیسے خراب کیا جا رہا ہے؟ ہمارے نوجوان ان کو بلایا جاتا ہے پوری پلاننگ کے ساتھ، باقاعدہ سوشل میڈیا پہ ایسی لڑکیاں بیٹھی ہیں جو باقاعدہ پوری پلاننگ کے ساتھ ہمارے بچوں کو پھنسا رہی ہیں۔ بچے پوری رات چیٹ کر رہے ہیں، اپنے اخلاق کو خراب کر رہے ہیں، اپنے دین کو خراب کر رہے ہیں، اپنے ایمان کو بیچ رہے ہیں۔ پوری رات چیٹ میں بات ہو گئی، سیٹ ہو گئی بات، اب لڑکی کہتی ہے فلاں جگہ آنا ہے آپ کو، وہ پہنچتا ہے، پہنچنے کے بعد پوری پلاننگ کے ساتھ موب لنچنگ کے نام سے اس نوجوان کو بے دردی کے ساتھ مار دیا جاتا ہے۔ یہ راجستھان میں، مدھیہ پردیش میں ایسے کئی واقعات ہوئے ہیں۔ منہ بولا ثبوت اس بات کا ہے کہ ہمارے نوجوان کو باقاعدہ سوشل میڈیا کے ذریعے سے خراب کیا جا رہا ہے۔ پوری پلاننگ چل رہی اس بات کی۔ ہمارے نوجوان کے اخلاق کیسے خراب ہو رہے ہیں؟ آج ہمارے نوجوان کے اخلاق اس طرح خراب ہو رہے ہیں کہ نوجوان ہمارے کالج اور اسکول میں ہیں، لڑکی کے پیچھے پڑ گئے ہیں، عشق ان کے چڑھ میں چڑھ گیا ہے، ان کے ذہن و دماغ میں تعلیم ایک طرف ہے، ایجوکیشن ایک طرف ہے، اب پورے دن لڑکی کے پیچھے گھوم رہے ہیں، چیٹنگ کر رہے ہیں، نماز خراب، روزے خراب، دین خراب۔ ہمارے بچوں کے اخلاق کس طرح بگڑ رہے ہیں؟ بچے تو بچے، آج ہماری جوان بچیاں بھی بغاوت کر رہی ہیں، آج ہماری جوان بچیوں کے اخلاق بگڑ گئے ہیں۔ ایک دور تھا جب ہم یہ کہہ سکتے تھے کہ بچے ماں باپ کی نہیں مانتے ہیں، لیکن آج آنکھیں دیکھ رہی ہیں کہ بچیاں بغاوت کر رہی ہیں۔ جس طرح ہماری بچیوں کے اخلاق بگڑ رہے ہیں، ہماری بچیاں گھروں سے فرار ہو رہی ہیں، ہماری بچیاں غیروں کے ساتھ جا کے راضی ہو رہی ہیں، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ہماری بچیوں کے اخلاق بگڑ چکے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی کی تھی۔ صحیح مسلم کتاب الوحی، کتاب بدیع الوحی کے اندر جو 7 نمبر کی روایت ہے اس کے اندر یہ موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے درمیان بیٹھے ہیں جیسے ہم اور آپ بیٹھے ہیں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں بینما عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم، ایک دن اللہ کے رسول کے پاس ہم بیٹھے ہیں، اذ طلع علینا رجل شدید بیاض الثياب شدید سواد الشعر، کہا اللہ کے رسول کے درمیان ہم بیٹھے تھے، اچانک ایک اجنبی آیا جس کا کپڑا بالکل وائٹ، کپڑا سفید، بال بالکل کالے، لا يعرفه منا احد لا يرى عليه اثر السفر ولا يعرفه منا احد، نہ آنے والے اجنبی پہ سفر کے نشان تھے کہ یہ سفر سے آیا ہے، اور خاص بات یہ تھی ہم پہچان بھی نہیں پا رہے تھے یہ آنے والا یہ اجنبی کون ہے، ہمارے محلے کا بھی نہیں تھا، ہمارے آس پاس کا بھی نہیں تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کے وہ اجنبی بیٹھ گیا، فاسند رکبتیہ الی رکبتیہ وضع کفیہ علی فخذیہ، نبی کے گھٹنے سے اپنا گھٹنا ملا لیا اور اپنے دونوں ہاتھوں کو نبی کے ران پہ رکھ دیا اور کہا یا محمد اخبرنی عن الاسلام، اے اللہ کے نبی آپ مجھے اسلام کے بارے میں بتائیے۔ اللہ کے نبی نے اسلام کے بارے میں بتایا، کہا اخبرنی عن الایمان، اللہ کے نبی نے ایمان کے بارے میں بتایا، کہا اخبرنی عن الاحسان، نبی نے احسان کے بارے میں بتایا۔ بارہا آپ یہ چیز سنتے رہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد کیا کہا، اخبرنی عن الساعہ، اللہ کے نبی مجھے قیامت کے بارے میں بتائیے، قیامت کی نشانی بتائیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، مل مسئول عنہا بعالم من السائل،
جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ بھی پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا ہے. ہمیں نہیں معلوم، آپ کو بھی نہیں معلوم. اس سلسلے میں کہا آپ ان اماراتھا، قیامت کے بارے میں نہیں معلوم تو نشانیاں تو بتائیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان تلد الامۃ ربتها، لونڈی اپنے ملکن کو جنے گی. مفسرین نے، محدثین نے اس کی تشریح کی ہے کہ اس سے مراد لڑکیاں اپنے ماں باپ کی باغی ہو جائیں گی، لڑکیاں بغاوت کریں گی. یہ قیامت کی نشانی ہے. آج یہ قیامت کی نشانی ہمارے سامنے ہے. رسول اللہ کی پیشین گوئی پوری ہو رہی ہے. ہماری بچیوں کے، ہمارے لڑکیوں کے اخلاق بگڑ رہے ہیں، وہ بھی ماں باپ کے نافرمانی ہو رہی ہے. ماں ڈر رہی ہے آج بچیوں سے. یہ قیامت کی نشانی آج ہمارے سامنے ہے. آج ہمارے بچوں کے اخلاق بگڑ رہے ہیں. کیوں اخلاق بگڑ رہے ہیں؟ صحبت کا بڑا اثر ہو رہا ہے بچوں پر. غلط سنگت، غلط صحبت، غلط دوستی بچوں کے اخلاق کو بگاڑ رہی ہے. بچے سوچتے ہیں یہ میرا دوست ہے، نماز پڑھتا ہے کوئی بات نہیں، یہ روزہ رکھتا ہے کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے، لیکن میرا بچپن کا دوست ہے، بڑی اچھی دوستی ہے، کچھ دیر ہی تو جا کے میں بیٹھتا ہوں، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن میرے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ نبی کا فرمان دیکھیں. مسند ابی ہریرہ، مسند احمد کی 8028 نمبر کی روایت ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان المرء علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل، انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. انسان کو چاہیے کہ دوست کس کو بنا رہا ہے غور سے دیکھ لے، پہچان لے. انسان جس سے دوستی کرے گا وہی اس کا اخلاق ہوگا، وہی دین اس کا ہوگا، وہی چیز وہ قبول کرے گا. اندازہ لگائیے، غور کیجئے، جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے واضح انداز سے بتا دیا ہے. آج ہمارے سامنے فتنوں کی شکل میں سوشل میڈیا موجود ہے، پرنٹ میڈیا موجود ہے، الیکٹرانک میڈیا موجود ہے. سننے کی صلاحیت بھی ہے، دیکھنے کی صلاحیت بھی ہے، پڑھنے کی چیزیں بھی ہے، ان میں موجود ہے. یہ جتنے بھی میڈیا ہیں، جس انداز کی بھی میڈیا ہیں، آج انسان گھر میں بیٹھا ہے، نکڑ پہ نہیں جا رہا ہے، دوستوں کے بیچ میں نہیں جا رہا ہے، لیکن فیس بک کے بیچ میں بیٹھا ہوا ہے. تو کیا ہو رہا ہے؟ فیس بک پہ بہت سارے دوست بنے ہوئے ہیں. اب غلط دوستی اس کو کہاں لے جا رہی ہے؟ غلط دوستی اس کو جہنم کی طرف لے جا رہی ہے. غلط دوستی اس کو چرس، افیون، اسی طرح گاجے، اسی طرح شراب، جوئے کی طرف اس کو لے کے جا رہی ہے. غلط دوستی اس کو کہاں لے جا رہی ہے؟ غلط دوستی اس کو بربادی کی طرف لے جا رہی ہے. آج ہمارے گھر میں بیٹھے بیٹھے دروازے بند ہیں، واٹس ایپ کی شکل میں، ٹویٹر کی شکل میں، فیس بک کی شکل میں. یہ ساری شکلیں ایسی ہے. یہ غلط دوستی کی بنیاد پہ انسان تباہ و برباد ہو رہا ہے. ہم اس پر دھیان نہیں دے رہے ہیں، ہم اس پر دھیان نہیں لے جا رہے ہیں. آج ہمارے کتنے ایسے نوجوان ہیں جو ماشاءاللہ نمازی بھی ہیں، ماشاءاللہ داڑھی بھی رکھ رہے ہیں، ماشاءاللہ دین کا کام بھی کر رہے ہیں، لیکن ان کو علماء سے نفرت ہے. کیوں علماء سے نفرت ہے؟ کیونکہ باقاعدہ سوشل میڈیا پہ باقاعدہ کچھ ایسے لوگ ہیں جو علماء سے نفرت دلا رہے ہیں، جو علماء سے دور کر رہے ہیں لوگوں کو، جو کہہ رہے ہیں کہ عالم یہ کسی کام کے نہیں ہیں، ان سے مت مسئلے مسائل پوچھو، ہم سے پوچھو، ہم تمہیں بتائیں گے دین کی باتیں. محمد علی مرزا اس سلسلے میں بہت بڑا ثبوت ہے کہ جس طرح محمد علی مرزا پگڑی باندھ کر کے کالا آیا سوشل میڈیا پر، اور جس طرح میٹھی میٹھی باتیں اس نے کی، لوگوں کے دل کو اس نے لبھایا، پھر بچوں نے اس کو پکڑا، اور اس کے بعد اس نے صحابہ رضوان اللہ اجمعین پہ جس طرح سے الفاظ نکالے، جملے نکالے، صحابہ رضوان اللہ اجمعین پر حملہ کیا. یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ سوشل میڈیا کے ذریعے سے ہمارے نوجوانوں کے اخلاق کو بگاڑا جا رہا ہے، دین سے دور کیا جا رہا ہے، علماء سے دور کیا جا رہا ہے ان کو. یہ بھی اخلاقی خرابی ہے، یہ بھی غلط صحبت کی وجہ سے ہو رہا ہے. اسی طریقے سے اخلاق ہمارے نوجوانوں کے کیسے بگڑ رہے ہیں؟ نفس کی غلامی کی وجہ سے. ہمارے بچے اپنے نفس کو غلام بنا لیے ہیں، اپنا نفس کی غلامی ہو رہی ہے. اس کی وجہ سے ہمارے بچے بگڑ رہے ہیں. قرآن کریم نے ہمیں بیان کیا، سورہ نازعات سورہ نمبر 89 ہے، آیت نمبر 40 آپ پڑھیں. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا اور نفس کو اپنے برائی سے بچا لیا، اس کا ٹھکانہ جنت ہوگا. غور کیجیے، آپ اندازہ لگائیے، آج نفس کی غلامی نہیں ہو رہی ہے. آج ہم بال کیسے رکھتے ہیں؟ نوجوان بچے بال ایسے جیسے گانے بجانے والے بال رکھتے ہیں.
آج ہمارے کپڑے کیسے؟ جیسے ناچنے گانے والے. آج ہماری بیٹیاں، آج ہماری بہن، آج ہماری ماں اور بہنیں کپڑا کیسے پہنتی ہیں؟ جیسے ناچنے گانے والیاں کپڑا پہنتی ہیں، اسی انداز کے کپڑے کو پسند کرتی ہیں. آج ہماری زندگی میں کھانے پینے کی جو اسٹائل ہے، اٹھنے بیٹھنے کی اسٹائل ہے، بولنے کا جو طریقہ ہے، یہ ہم نے کہاں سے قبول کیا ہے؟ اپنے نفس کی غلامی کی ہے کہ میرے دل کو اچھا لگتا ہے، میرے من کو اچھا لگتا ہے، اس لیے ہم نے اس چیز کو قبول کر لیا ہے. تو خلاصہ یہی ہے کہ آج پوری طریقے سے ہمارے نوجوانوں کے اخلاق بگڑ چکے ہیں اور بگڑ رہے ہیں بڑی تیزی کے ساتھ. پوری پلاننگ کے ساتھ، منصوبہ بند پلاننگ کے ساتھ نوجوانوں کو بگاڑا جا رہا ہے. اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ایسے نوجوانوں کو بلائیں، شرعی حل دیں، تجویز دیں. جب اس طرح کی پلاننگ لوگ کر رہے ہیں نوجوانوں کو خراب کرنے کے لیے، یہ نوجوان معاشرے کے ریڑھ کی ہڈی ہے. اگر یہ ہڈی ٹوٹ گئی تو پورا معاشرہ تباہ و برباد ہو جائے گا. تو ہماری ذمہ داری ہے شرعی حل دیں. اب آئیے شریعت نے اس کا حل کیا دیا ہے مسلمانوں؟ کیسے ہم ان نوجوانوں کو راہ راست پر لا سکتے ہیں؟ ان نوجوانوں کو صراط مستقیم ہم کیسے دکھا سکتے ہیں؟ آئیے شریعت سے ہم سمجھتے چلیں اس چیز کو. پہلی چیز ہے ہمیں ایسے نوجوانوں کو تعلیم دینا ہوگا. یہ نقطے اپنے ذہن میں بیٹھا لیجئے. انشاءاللہ اگر یہ نقطے ہم نے نافذ کر لیا تو انشاءاللہ نوجوان ہمارے کامیاب ہو جائیں گے معاشرے میں. پہلا نقطہ تعلیم، ایجوکیشن. قرآن کریم نازل ہوا، سورہ اقرا کی پہلی آیت نازل ہوئی. آج قرآن میں 96 نمبر کی یہ سورہ ہے، لیکن یہ سب سے پہلے سورت نازل ہوئی، 5 آیتیں نازل ہوئی. اللہ نے کہا اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. ہمیں پڑھنا ہے اور پڑھنا بھی ہے، دین کی پڑھائی سب سے پہلے کرنا ہے، اس کے بعد دنیا کی طرف جانا ہے. پڑھنے کا طریقہ بھی بتا دیا گیا ہے کہ تعلیم کون سا لینا ہے؟ جو اللہ اور اس کے رسول کی تعلیم ہے پہلے ہمیں وہ لینا ہے، تب ہمیں کامیابی ملے گی، اس کے بعد ہم دنیا کی طرف جائیں. یہ صرف مردوں ہی کے لیے نہیں، آج ہمارے یہاں مردوں کے لیے بڑا اہتمام ہے، مرد تعلیم حاصل کر رہے ہیں، عورتوں کے لیے اہتمام کم ہوتا ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. مردوں کے لیے بھی عورتوں کے لیے بھی اہتمام ہونا چاہیے اس کا. آپ دیکھیں صحیح بخاری کے اندر کتاب العلم کی 101 نمبر کی روایت ہے. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عورتیں آئیں. قالت النساء للنبی صلی اللہ علیہ وسلم. عورتوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے کیا کہا؟ غلبنا علیک الرجال. اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے پاس مرد ہمیشہ رہتے ہیں، مرد ہی تعلیم حاصل کرتے ہیں، ہم تو تعلیم لے ہی نہیں پاتے ہیں. آپ نے ان کی باتوں کو سنا. فوعدہن، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے وعدہ کیا ایک دن ملنے کا. اور لقیہن فی، وعدے کے مطابق آپ نے ملاقات بھی کیا. فوعدہن، اللہ کے نبی نے ان کو واعظ بھی دیا، اللہ کے نبی نے ان کو نصیحت بھی کیا. غور کیجئے، پتہ کیا چلا کہ تعلیم بہت ضروری ہے. آج ہماری مائیں بہنیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ پردہ کن سے کرنا ہے کن سے نہیں کرنا ہے. یہ بنیادی چیزیں ہیں. پردہ کن کن چیزوں کا ہے ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کہیں جانا ہے تو ہمیں کیسے جانا چاہیے. آج ہمارے ہاں کتنے ایسے لوگ ہیں جو کسی کے گھر میں یوں ہی گھس جاتے ہیں، کوئی ادب نہیں، کوئی طریقہ نہیں، کوئی اجازت نہیں، کوئی استئذان نہیں، کوئی حیا اور شرم نہیں ہمارے اندر ہے. غور کیجئے، قرآن کریم نے ہمیں ان تمام چیزوں کی تعلیم دی ہے، ہمیں یہ طریقہ بتایا ہے. آج ہماری جو بیٹیاں ہیں، ہماری جو بہنیں ہیں، کیسے مردوں سے ان سے بات چیت کرنا ہے، کیسے موبائل پہ اگر کسی کا کال آ جائے اجنبی کا کس انداز سے بات ہونا چاہیے، یہ کون تعلیم دے گا؟ ظاہر سی بات ہے ہمیں تعلیم دینا ہوگا. آپ قرآن کریم اٹھا کر کے دیکھیں، قرآن کریم نے امہات المومنین کے تعلق سے فرمایا. سورۃ الاحزاب اٹھائیے، سورہ نمبر 33 ہے، آیت نمبر 32 اور 33 پڑھیے. یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی. قرآن نے تعلیم دیا، اے نبی کی بیویاں تم عام عورتوں جیسی نہیں ہو، جب تم بات کرو تو کسی سے لچکدار بات نہ کرو. غور کیجئے، آج ہماری بہن بیٹیوں کو پتا ہے کوئی بھی ان سے بات کرتا ہے بڑے مسکرا کے بات کرتی ہے، ہنس کر کے بات کرتی ہے، یہ سمجھتی ہیں اخلاق ہے یہ میرا. اسلام نے یہ طریقہ نہیں بتایا ہے. آج معاشرے میں یہی سے اخلاقی بگاڑ پیدا ہو رہی ہے. قرآن نے کہا بات کرو اجنبی سے تو لچکدار نہیں ہونی چاہیے. مائیں بہنیں تعلیم لو آپ قرآن سے، لچکدار باتیں نہیں ہونی چاہیے، تاکہ جس کے دل میں بیماری ہے وہ
اور کچھ سمجھنے لگے، بلکہ معروف انداز سے، صحیح انداز سے۔ آپ کے پاس کال آیا، گھر میں ہماری ماں بہنیں موجود ہیں، اجنبی کا کال آیا تو کال آیا، اب ماں بہنوں کا طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ ہاں صاحب کس کو چاہیے؟ ایک اچھے انداز سے، ہاں فلاں کو، فلاں بھی نہیں ہے بعد میں آپ بات کیجئے گا۔ اس انداز سے بات کرے کہ سامنے والا یہ نہ سوچے دوبارہ کال کر کے میں چیک کروں کیا ہوتا ہے، یہ بیماری اس کے دل میں نہیں آنا چاہیے، شیطان یہ نہیں ڈالے۔ ماں بہنوں قرآن نے یہ طریقہ سکھایا ہے، کہا گھر میں بیٹھے رہو، زمانے جاہلیت کی طرح تم جیسے پن سور کے نکلتی تھی ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کتاب الادب کی 4181 نمبر کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ اِنَّا لِكُلِّ دِينٍ خُلُقًا وَخُلُقُ الْإِسْلَامِ الْحَيَاءُ۔ ہر دین میں اخلاق ہے، جتنے بھی دھرم ہیں اس کے اندر اخلاق ہے، لیکن اسلام کا اخلاق حیا ہے، شرم ہے، حیا اسلام کی اخلاق ہے۔ اندازہ لگائیے، غور کیجئے، آج ہمارے اندر اگر اخلاق نہیں ہوگا، طریقہ نہیں ہوگا، یہ تعلیم ہم کہاں سے لیں گے؟ اسلام جب پڑھیں گے تب یہ چیز آئے گی۔ تو پہلی چیز، بنیادی چیز کہ ہمیں دین کی تعلیم لینی ہوگی، چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت ہو، دونوں کو لینا ہوگا۔ دوسری بات کیا ہے؟ دوسری بات یہ ہے ہمیں نگاہوں کی حفاظت کرنی ہے۔ نوجوانوں غور سے سن لیں آپ میری بات کو، اگر آپ چاہتے ہیں اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں لگائیں، اللہ آپ سے راضی ہو جائے، آپ کی جوانی دین کی لگے، تو آپ کو نگاہوں کی حفاظت کرنی ہوگی۔ یہ نگاہ شیطان کا تیر ہے، یہ نگاہ، انسان جب آنکھوں سے کوئی چیز دیکھتا ہے تو دل اس چیز کو محسوس کرتا ہے، یہ دل آنکھوں کے لیے شروعات ہے، انسان جو بھی آنکھوں سے دیتا ہے دل اس کو محسوس کرتا ہے۔ آپ غور کیجئے، آپ اندازہ لگائیں، آپ کہیں جا رہے ہیں، آپ کہیں چل رہے ہیں، اچانک آپ نے ایک گاڑی دیکھ لی، کہاں سے دیکھا؟ آنکھوں سے دیکھا، ایک گاڑی دیکھی، دیکھنے کے بعد اب آپ کے دل میں کیا پیدا ہوا؟ یہ گاڑی تو بہت شاندار ہے، بہت اچھی گاڑی ہے، کہاں سے خریدی گئی ہے؟ میں بھی ایسی گاڑی خریدنا چاہتا ہوں۔ دل نے پوری اسکیم بنانی شروع کر دی، دل نے ساری پلاننگ کرنی شروع کر دی، پتا چلا یہ آنکھ بڑی خطرناک چیز ہے، یہ آنکھ شروعات کرتی ہے، اس کے بعد دل اس کا تصدیق کرتا ہے۔ اس لیے اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ کَلَّا بَلْ رَعْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِم مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ، سورہ مطففین، سورہ نمبر 83 آیت نمبر 13 ہے یہ۔ وہی اللہ نے کہا کَلَّا بَلْ رَعْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِم مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ، نہیں، ان کے دل پہ ان کے گناہوں کی وجہ سے زنگ پڑ چکا ہے، زنگ پڑ چکا ہے۔ اور اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری کتاب الایمان کی روایت ہے، نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، اللہ کے نبی نے کیا ارشاد فرمایا؟ الا وان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب۔ اللہ کے نبی نے کہا خبردار، انسان کے جسم کے اندر ایک لوتھڑا ہے، اگر یہ صحیح رہتا ہے تو سب صحیح، اگر یہ خراب ہو جاتا ہے سب خراب۔ الا وہی القلب، وہ کیا ہے؟ وہ دل ہے انسان کا، دل۔ آنکھوں سے شروعات ہوئی، دل تک گیا، دل زنگ ہو گیا، دل کالا ہو گیا۔ اس لیے اسلام نے نگاہوں کی حفاظت کے لیے حکم دیا ہے۔ آپ قرآن سورۃ النور سورہ نمبر 24 آیت نمبر 30 اور 31 پڑھیے، اللہ نے کہا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم ذلك ازکیٰ لهم واللہ خبیر بما یصنعون۔ اللہ نے کیا کہا؟ اے ایمان والو، ایمان والے مردوں کو خطاب کیا جا رہا ہے، اپنے نگاہوں کو پست کر لو، اپنے نگاہوں کو جھکا لو، نگاہ پست کر کے چلو اور اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرو، یہی تمہارے لیے پاکیزگی ہے، یہی بہتر طریقہ ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ جانتا ہے۔ اگلی آیت نمبر 31 میں اللہ نے کہا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اے مومنہ عورتیں تمہارے لیے بھی یہی حکم ہے، مردوں کے لیے اگر نگاہوں کی حفاظت ہے تو عورتوں کے لیے بھی ہے، تم بھی اپنی نگاہوں کو پست کر کے چلو گی اور اپنے عصمت میں اپنی عزت میں کوئی فرق نہیں آنے دو گی۔ یہ اللہ نے قرآن کریم میں باقاعدہ کہا۔ حدیث کے الفاظ ہیں، ترمذی ابواب الادب کے اندر 2777 نمبر کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علی سے کہا تھا، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کے داماد ہیں، مسلمانوں کے خلیفہ بھی چوتھے خلیفہ بنے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ اے علی لا تتبع النظرة النظرة فإنا لك الأولى وليست لك الآخرة۔ اے علی، اگر ایک دفعہ نظر غلط پڑ جائے کہیں پر،
غلطی سے کوئی نظر ایسی پڑ گئی ہے جہاں نہیں پڑنی چاہیے تو اب بار بار وہاں نظر اٹھا کے مت دیکھو گے، کیونکہ پہلی نظر تو اللہ معاف کر دے گا لیکن دوسری نظر اللہ رب العالمین معاف نہیں کرے گا۔ غور کیجئے، تعلیم دی گئی ہے نوجوانوں، یہ ہمارے لیے ہے۔ اس لیے دوسری بات یہ ہے کہ اپنے نگاہوں کی حفاظت اب کریں گے، نگاہوں کو پست کر کے چلیں گے۔ اگر مردوں نے، عورتوں نے، جوانوں نے یہ نسخہ اپنا لیا تو انشاءاللہ بہت ساری برائیوں سے آپ بچ گئے۔ آپ خود دیکھیں، اگر نگاہوں کی حفاظت ہوئی، آپ کہیں راستے سے چل رہے ہیں، نگاہ نیچی ہے، آپ نے کوئی چیز دیکھی نہیں، جب دیکھی نہیں تو دل محسوس نہیں کرے گا، دل میں وہ خیالات آئیں گے ہی نہیں، شیطان وسوسے نہیں ڈالے گا تو آپ برائیوں سے بچ جائیں گے۔ اور اگر اپنی نگاہوں کو آپ نے آوارہ چھوڑ دیا، نگاہوں کو آپ کہیں بھی جا رہے ہیں، ادھر بھی جھانک رہے ہیں، ادھر بھی تاک رہے ہیں، جہاں دیکھ رہے ہیں نظریں ہی نظریں پڑ رہی تو دل میں کبھی ادھر خیال، کبھی ادھر خیال، کبھی ادھر خیال، پتہ چلا آپ کے اخلاق بگڑ جائیں گے، آپ کی جوانی خراب ہو جائے گی۔ اس لیے اپنے نگاہوں کی مکمل حفاظت کریں۔ تیسری چیز کیا ہے؟ تیسری چیز یہ ہے نوجوانوں کا نکاح جلدی کرانا چاہیے، جلدی نوجوانوں کو نکاح کر لینا چاہیے، چاہے لڑکا ہو چاہے لڑکی۔ شریعت نے کہا نکاح میں جلدی کرنا چاہیے۔ دیکھیے شرعی اصول ہے یہ، اس کی مخالفت ہوگی تو معاملہ مشکل ہوگا۔ نکاح میں جلدی ہونا چاہیے۔ ماں باپ اس چیز کو نوٹ کر لیں، نوجوان اس چیز کو نوٹ کر لیں کہ نکاح میں جلدی کرنا چاہیے۔ کیوں؟ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح مسلم کتاب النکاح کی 1414 نمبر کی روایت ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا معشر الشباب، نوجوانوں کو خطاب کیا آپ نے، ماں باپ کو خطاب کر کے نہیں کہا، کیونکہ نوجوان اس سلسلے میں خود مختار ہے، اگر چاہے شادی کرنا تو کوئی اسے روک نہیں سکتا ہے۔ یا معشر الشباب، اے نوجوانوں کی جماعت، من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، اگر خرچ برداشت کرنے کی طاقت ہے، قوت ہے تو تم شادی کر لو، فإنہ اغض للبصر واحسن للفرج، کیوں؟ کیونکہ نگاہوں کی حفاظت کا ذریعہ، میں نے بتایا نگاہ کی حفاظت اسی شادی کے ذریعے سے ہوگی۔ جب شادی کر لو گے نگاہوں کی حفاظت ہو جائے گی، شرمگاہ کی حفاظت کر لو گے۔ اگر نہیں کر پاؤ تو تمہارے اوپر روزہ ہے، فعلیکم بالصوم، اگر نہیں تو مینٹننس گاڑی کرانی پڑتی ہے۔ آپ گاڑی چلاؤ اور مینٹننس نہ کراؤ تو گاڑی صحیح نہیں چلتی ہے۔ ایسے ہی انسان اگر اپنی مینٹننس کرانا چاہتا ہے، اپنی جوانی کی حفاظت کرنا چاہتا ہے، کسی وجہ سے شادی نہیں کر پا رہا ہے تو روزے پہ روزہ رکھے، یہ مینٹننس ہے۔ ہر مہینے میں 13 تاریخ، 14 تاریخ، 15 تاریخ کو روزہ رکھ لے، مہینے میں 3 دن اس کے مینٹننس ہو جائیں گے صحیح انداز سے۔ اسی طریقے سے سوموار اور جمعرات کا روزہ ہے، ہفتے میں رکھ لے روزہ، یہ کبھی بھی روزہ رکھ لے ہفتے میں، مینٹننس ہو جائیں گے۔ شریعت نے ایک اصول بتا لیا ہے، اس کی وجہ سے اپنے خواہشات پر قابو پائے گا، پتہ چلے، اندازہ لگا کہ شادی کرنے سے ہم گناہوں سے بچ جائیں گے۔ اور اگر ہم شادی نہیں کرتے ہیں تو کس طرح سے خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، معاشرہ کیسے تباہ و برباد ہوتا ہے۔ رسول اللہ نے اس تعلق سے بھی بتا دیا ہے، ترمذی کتاب النکاح کی 1028 نمبر کی جو روایت ہے، 1048 نمبر کی جو روایت ہے، اس کے الفاظ کیا ہیں؟ اللہ کے نبی نے، ابو ہریرہ حدیث کے راوی ہیں، آپ نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا خطب الیکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ، اگر آپ کے پاس رشتہ آ رہا ہے، آپ اس کے اخلاق اور دین دونوں سے مطمئن ہیں، فزوجوہ، شادی کر دیں۔ ولی کو کہا جا رہا ہے کہ شادی کرنے میں تاخیر نہ کریں، اگر شادی نہیں کریں گے تو فتنۃ عظیم و فساد عریض، بہت بڑا فتنہ اور بہت بڑا فساد زمین میں مچ جائے گا، بہت بڑا فتنہ ہو جائے گا۔ آج کتنے ایسے نوجوان ہمارے ہیں کہہ رہے ہیں، مول صاحب میرا بچہ ڈاکٹر بننا ہے، انجینئر بننا ہے، میری بچی ڈاکٹری کر رہی ہے، نرس کی پڑھائی کر رہی ہے، اس لیے میں شادی نہیں کر رہا ہوں، کورس کر رہی ہے۔ پتہ چلا بچہ اور بچی کورس کرتے کرتے ایک دوسرا کورس کرنے لگتے ہیں، پھر ماں باپ کا ناک کٹ جاتا ہے۔ آج کتنے ایسے ہیں، کتنے ایسے ہیں، جب رشتے جوانی ختم ہو جاتی ہے اور رشتے آنے بند ہوتے ہیں تو آدمی کہتا ہے، ابو امی آپ کو ٹینشن نہیں لینا، اب میں خود اپنے رشتے تلاش کر لوں گی، آپ کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایسے ایسے حالات مسلم معاشرے اور مسلم سماج میں ہو رہے ہیں۔ بتائیے فساد نہیں ہوگا، بگاڑ نہیں ہوگا، خرابی نہیں ہوگی؟ آج سبب کیا ہے؟ لڑکا یہ سوچتا ہے کہ مجھے ایسی لڑکی مل جائے جو حور ہو،
اور لڑکا کیا سوچتا ہے، یہ لڑکے کی سوچ ہے کہ مجھے حور ملنا چاہیے، یہ اس سوچ میں اپنی زندگی ختم کرتا چلا جاتا ہے۔ اور لڑکی کی سوچ کیا ہے؟ لڑکی کی سوچ ہے مجھے بیکار نہیں، مجھے کار والا ملنا چاہیے۔ یہ دونوں سوچیں انسان کو تباہ و برباد کر رہی ہے، یہ تباہی کے دہانے پر لے جا رہی ہے۔ اس کی وجہ سے تاخیر میں ہمارے یہاں دیر ہو رہی، یہ ساری تباہی و بربادی کا سبب بنا ہے۔ اس لیے یہ میسج اور پیغام ہے کہ آپ گناہوں سے بچنا چاہتے ہیں، اپنی جوانی کو اخلاق اور کیریکٹر کے ساتھ جینا چاہتے ہیں، تو آپ شادی میں جلدی کریں، اسی میں خیر اور برکت ہے۔ آگے دیکھیے 3 پوائنٹ ہو گئے، چوتھے پوائنٹ کی طرف ہم چلتے ہیں۔ چوتھا پوائنٹ، ماں باپ کی ذمہ داری ہے اولاد کی نگرانی کرے، اولاد کی نگرانی کرے، یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے، یہ ذمہ داری اللہ نے ڈالی ہے۔ اگر ہمارے بچے کہیں سے آتے ہیں، دیر سے آتے ہیں، لیٹ سے آتے ہیں، ہم پوچھیں بیٹا رات اتنی ہو گئی کہاں سے آئے ہو؟ بیٹی لیٹ آ رہی ہے، بیٹی آج اسکول کا ٹائم ہے، کالج کا ٹائم ہے، آپ اتنا لیٹ کیوں آئیں؟ بیٹی آپ کہاں جا رہی ہیں؟ بیٹی آپ کس کے ساتھ جا رہی ہیں؟ بیٹی آپ کہاں رہتی ہیں؟ یہ ساری کھوج، یہ تلاش ہماری ہونی چاہیے، یہ پوچھ تاچھ ہونا چاہیے، اور یہ کوئی غلط نہیں ہے، معیوب نہیں ہے۔ آپ قرآن کریم اٹھا کر کے دیکھیں، سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 37 پڑھیں۔ كلما دخل زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا۔ زکریا علیہ السلام مریم کے پاس جا رہے ہیں، مریم یہ فروٹ تمہارے پاس، یہ فروٹ، مریم انا لکی ہاذا، یہ فروٹ آیا تو کہاں سے آیا؟ غور کیجئے، انا لکی ہاذا، مریم یہ فروٹ کہاں سے آیا؟ قالت ہوا من عند اللہ، یہ اللہ کے پاس سے آیا ہے۔ بتا دیا، گھبرائی نہیں، پریشان نہیں ہوئی، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جسے چاہتا انلمیٹیڈ دیتا ہے۔ تو غور کیجئے، ماں باپ کو گھبرانا نہیں ہے، ڈرنا نہیں ہے، ان سے پوچھنا ہے بچوں سے، یہ ذمہ داری ہمارے اوپر ہے، یہ ذمہ داری ہے کہ آپ پوچھیں۔ آج کتنے ایسے ماں باپ ہیں جو دیکھتے ہیں کہ میرے بچے غلط جگہ پہ جا رہے ہیں، غلط سنگت ہے، غلط لوگوں کے پاس اٹھتے بیٹھتے ہیں، غلط وقت پہ گھر میں آ رہے ہیں، لیکن نہیں پوچھتے، نہیں ڈانٹتے، کچھ بھی نہیں کہتے، بلکہ حالات یہ ہو رہے ہیں ہمارے گھروں کے، ہماری بچی ہمارے نظروں کے سامنے، ہم بیٹھے بیٹھے ٹیبل پہ چائے پی رہے ہیں، ہماری بچی کالج کے لیے نکل رہی ہے، کون آیا؟ کوئی اجنبی آیا گاڑی لے کر کے، کون ہے؟ ابو یہ کوئی اور نہیں ہے، یہ کالج کا میرا بوائے فرینڈ ہے، اس کے ساتھ میں جا رہی ہوں۔ کہنے دیجئے مول صاحب کو، کہنا پڑے گا۔ آج ہماری غیرت ایسی ختم ہو گئی ہے کہ ہمارے سامنے یہ سارے کام ہو رہے ہیں، ہمیں کچھ نہیں احساس ہو رہا ہے کہاں جا رہی ہے ہماری بچی، کس کے ساتھ جا رہی ہے، کیوں جا رہی ہے، یہ ساری چیزیں پوچھنے کی ضرورت ہمیں نہیں ہے۔ بچی نے کہہ دیا، ہم سب کچھ صحیح مان جاتے ہیں۔ دیکھیے یہ ہماری ذمہ داری ہے، لیکن جاسوسی بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اگر اس میں آپ جاسوسی کرنا شروع کر دیں گے تو بچے خراب ہو جائیں گے۔ جاسوسی نہیں، اور اتنا فری بھی نہ ہو جائیں۔ ماں باپ بچوں کو سمجھائیں، والد اپنے بیٹے کو سمجھائے، بیٹا میں بھی جوان تھا، میری جوانی ایسے ایسے گزری ہے، یہ جوانی بڑے خطرناک ہوتے ہیں، بیٹا جوانی خراب ہو جائے گی، ایسے ایسے حالات پیدا ہوتے ہیں جوانی میں۔ ماں اپنی بچی کو سمجھائے، بیٹی میں بھی جوان تھی، میں نے جوانی گزاری ہے، ایسے ایسے جوانی میں چیزیں ہوتی ہیں۔ دونوں انشاءاللہ محنت کریں گے تو بچے سمجھیں گے، بچے جانیں گے۔ اب بعض ماں باپ اتنے فری ہوتے ہیں کہ سب کچھ بتا دیتے ہیں کہ بیٹا میری جوانی ایسی تھی، تو بچہ اس کے اندر سے ماں باپ کی عزت و احترام نکل جاتی ہے۔ ایسا بھی فری نہیں ہونا ہے کہ سب کچھ فری کر دیں، ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ذمہ داری ہماری ہے، ہم ذمہ داری کو قبول کریں۔ آپ صحیح بخاری کتاب الجمعہ کے اندر 893 نمبر کی روایت دیکھیں، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں کلکم رائن وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہر آدمی ذمہ دار ہے اور قیامت کے دن اپنی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ الامام رائن ومسئول عن رعیتہ، ایک امام جو ہوتا ہے وہ ذمہ دار ہوتا ہے، کل قیامت کے دن اسے اپنی ذمہ داری کے بارے میں جواب دینا پڑے گا۔ الرجل رائن فی اہلہ، آدمی اپنے فیملی کے بارے میں نگراں ہے۔ مرد حضرات سن لیں، آپ نگراں ہیں اپنی فیملی کے سلسلے میں۔ مسئول عن رعیتہ، کل قیامت کے اللہ پوچھے گا اپنی فیملی میں آپ نے کیا کیا، آپ کو جواب دینا پڑے گا۔ اور یہ عورت
فی بیت زوجہا راعیۃ فی بیت زوجہا، عورت اپنے شوہر کے گھر میں مالکن ہے، یہ نگراں ہے، شوہر گھر سے باہر نکل جاتا ہے، اب بچوں کو دیکھنا، گھر میں عزت سے رہنا ایک بیوی کی ذمہ داری ہے، ایک عورت کی ذمہ داری ہے۔ اگر یہ ذمہ داری پورا نہیں کرے گی، مسئولۃ عن رعیتھا، کل قیامت کے دن یہ پوچھی جائے گی کہ تم نے اپنی نگرانی کو پورا کیوں نہیں کیا۔ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، خلاصہ یہ ہے کہ ہم میں سے ہر ایک نگراں ہے اور اپنی نگرانی کے بارے میں پوچھا جائے گا، اس لیے ہماری ذمہ داری ہے ہم اس کو دیکھیں، ہم اس کو سمجھیں۔ اگر ہمارے ہاں بے حیائی ہو رہی ہے، برائی ہو رہی ہے، نظروں کے سامنے ہم نے دیکھا اور اس کو دور نہیں کیا تو ہم دیوس ہوں گے اور جنت ہمارے لیے حرام کر دی جائے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسند ابی ہریرہ کی روایت ہے، 5372 نمبر کی روایت ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما حدیث کے راوی ہیں، 5372 نمبر کی روایت ہے۔ دیکھا اس حدیث کو، اللہ کے نبی نے کہا ثلاثۃ قد حرم اللہ علیہم الجنہ، 3 لوگ ہیں جن پر اللہ نے جنت کو حرام قرار دیا ہے۔ کون ہیں 3 لوگ؟ مدمن الخمر، ایک شرابی ہے، والعاق، ایک ماں باپ کا نافرمان ہے، والدیوس الذی یقر فی اہلہ الخبث، ایک وہ ہے جو اپنی فیملی میں بے حیائی دیکھتا ہے، اپنے بچوں میں بے حیائی دیکھتا ہے، اپنی لڑکی میں بے حیائی دیکھتا ہے، اس کے باوجود بھی کچھ نہیں بولتا ہے، ایسا آدمی دیوس ہے، ایسے آدمی پہ اللہ نے جنت کو حرام قرار دیا ہے۔ غور کیجئے، اندازہ لگائیے، پتا کیا چلا؟ ہماری ذمہ داری ہے، لیکن اس ذمہ داری کو ہم شفقت سے، محبت سے، نرمی سے کریں گے تو معاملہ ٹھیک ہوگا۔ اگر ہم نے بچوں کو ڈرایا، دھمکایا، دھمکی دیا، مارا پیٹا تو معاملہ نہیں بیٹھے گا۔ شفقت سے، نرمی سے، لاڈ سے، بچے کو اتنا ڈراؤ مت کہ بچہ آپ سے ڈر جائے، اتنا لاڈ بھی مت کرو کہ بچے کا ڈر آپ کے دل سے ختم ہو جائے۔ ایک بیچ کا درمیانی حصہ ہوتا ہے، شفقت، نرمی، محبت سے بچے کو سمجھایا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا اراد اللہ باہل بیت خیرا ادخل علیہم الرفق، اللہ جب کسی فیملی والوں کے ساتھ اللہ رحمت ڈالنا چاہتا ہے، اللہ مہربانی کرنا چاہتا ہے تو فیملی والوں میں اللہ شفقت اور محبت ڈال دیتا ہے۔ اگر ہم محبت سے، شفقت سے بچوں کو سمجھائیں گے، اللہ کی رحمت ہمارے گھر میں نازل ہوگی، معاملہ ٹھیک ہوگا۔ اور بچوں کو دھمکی دے کر کے، ڈرا کر کے ہم کریں گے تو معاملہ صحیح نہیں ہوگا، بچہ بگڑ جائے گا۔ یہ ساری چیزیں ہمیں نگرانی میں ساری چیزوں کا دھیان دینا ہے۔ تو یہ 4 پوائنٹ ہو گئے۔ آئیے 5ویں پوائنٹ کی طرف ہم چلتے ہیں۔ 5واں پوائنٹ کیا ہے؟ 5واں پوائنٹ یہ ہے کہ نمازی بنو نوجوانوں، نمازی بنو نوجوانوں، نمازی بنو، چاہے مرد ہو چاہے عورت، نمازی بنو۔ اگر نمازی بن گئے تو انشاءاللہ آپ گناہوں سے بہت دور چلے جائیں گے، گناہوں سے رک جائیں گے۔ اگر آپ نمازی نہیں بن پائے تو آپ کے اخلاق، آپ کے کیریکٹر بگڑ جائیں گے۔ میں نہیں کہتا، قرآن کریم کھول کر کے دیکھو، سورہ عنکبوت سورہ نمبر 32 آیت نمبر 45، اللہ نے کہا اتلو ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ اللہ نے کیا کہا؟ اللہ کی کتاب کو پڑھو جو نازل کیا گیا ہے، تلاوت کرو اللہ کی کتاب کی جو اللہ نے نازل کیا ہے، جو وحی کیا ہے، اور نماز قائم کرو۔ نماز انسان کو بے حیائیوں اور برائیوں سے روک دے گی۔ نوجوانوں، اگر آپ چاہتے ہو بے حیائی سے بچ جاؤں، گناہوں سے بچ جاؤں، اخلاق ہمارے خراب نہ ہو، تو ہمیں نماز کی طرف آنا پڑے گا، نماز کو لینا پڑے گا، نماز میں ہمیں حاضری دینی ہوگی، باجماعت پنج وقتہ نمازی بننا پڑے گا، تب جا کر کے معاملہ صحیح ہوگا۔ مسند احمد کے اندر ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آتا ہے، 9778 نمبر کی روایت ہے، مسند ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، جا رجل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی کے پاس ایک شخص آیا اور کیا کہا؟ ان فلان یصلی باللیل فاذا اصبح سرقا۔ اللہ کے نبی، ایک شخص کو میں جانتا ہوں جو شخص رات کو نماز پڑھتا ہے لیکن صبح ہوتے ہی چوری پہ نکل جاتا ہے، چوری کرتا ہے۔ آپ نے کیا کہا؟ انہ سینہاہ ما تقول، اگر معاملہ یہی ہے کہ وہ نمازی ہے اور چوری کرتا ہے تو ان قریب نماز سے چوری کرنے سے روک دے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ غور کیجئے، پتہ کیا چلا نوجوانوں؟ اگر ہم نمازی بن گئے تو انشاءاللہ بہت سارے گناہوں سے اپنے آپ کو روک لیں گے۔ اور آپ دیکھیے، جو بچے نمازی ہیں، اول وقت پہ نماز پڑھتے ہیں، یقیناً معاشرے میں وہ بچے اچھے مانے جاتے ہیں، ایک اچھے اخلاق والے ہوتے ہیں، اللہ کی مدد آتی ہے، اللہ کے سامنے جب کھڑے ہوتے ہیں اللہ رب العالمین ان پر اپنی
مدد بھیجتا ہے اور بہت سارے گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لیتے ہیں۔ اس لیے نوجوانوں اپنے آپ کو نمازی بناؤ، اپنے آپ کو نماز سے جوڑو۔ اسی طریقے سے چھٹا علاج یہ ہے، شرعی علاج یہ ہے کہ آپ کے اندر پاک دامنی ہونی چاہیے، آپ کے دل و دماغ میں پاک دامنی ہونی چاہیے۔ آپ یہ سوچو پاک دامنی کے لیے آپ اپنے دل و دماغ میں بیٹھا لو، اللہ سے دعائیں بھی کرو کہ اللہ مجھے پاک دامنی دے، اللہ مجھے تقوی دے، پاک دامنی عطا فرما۔ یہ آپ کے ذہن و دماغ میں بیٹھا کے چلنا پڑے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیادی تعلیموں میں سے بنیادی تعلیم تھی۔ آپ دیکھیں صحیح مسلم کتاب الایمان کے اندر ہے، صحیح بخاری کے اندر کتاب بدء الوحی کی جو 8 نمبر کی آخری روایت ہے اس میں بھی الفاظ موجود ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ہرقل کے بادشاہ نے پوچھا تھا، ابو سفیان سے بات چیت ہوئی تھی تو اس نے آخری بات کیا پوچھا تھا؟ کہا تھا ماذا یأمرکم، بتاؤ جو تمہارے آخری نبی نکلے ہیں وہ آخری نبی کس چیز کی دعوت دیتے ہیں، کیا بات بتاتے ہیں آخری نبی؟ تو کیا کہا انہوں نے؟ ماذا یأمرکم، کیا بتاتے ہیں؟ کہا ہمیں کہتے ہیں وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَحْدَهُ، اللہ کی تنہا عبادت کرو، لا تشرکوا بہ شیئا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا ہے، یہ ہمیں تعلیم دیتے ہیں آخری نبی۔ اور وَاتْرُكُوا مَا يَقُولُ آبَاءَكُمْ، تمہارے باپ دادا جو کرتے تھے اس کو چھوڑ دو، یَأْمُرُونَ بِالصَّلَاةِ وَالصِّدْقِ وَالْعَفَافِ وَالصِّلَاةِ، آخری نبی ہمیں بتاتے ہیں نماز پڑھو، سچائی کو اپنا لو، پاک دامنی کو اپنا لو، رشتوں کو مضبوط کر لو، یہ میرے نبی کی تعلیم ہے۔ تو مسلمانوں ہمیں ذہنی طور سے تیار ہوگا کہ ہمیں پاک دامنی کی زندگی گزارنی ہے، تقوی کی زندگی گزارنی ہے، ہمیں یہ خود طے کرنا ہوگا۔ اور اس کے لیے جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم بھی دیا کہ دعائیں بھی کریں، دعائیں بھی کریں، ذہن اور من کے ساتھ دعائیں بھی کریں۔ اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، اللہ کے نبی اس دعا کو پڑھا کرتے تھے، اے اللہ مجھے ہدایت، مجھے تقوی، مجھے پاک دامنی، مجھے بے نیازی عطا فرما۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے اللہم آتی نفسی تقواہا وزکھا انت خیر من زکاہا انت ولیہا مولاہا، اے اللہ میرے نفس کو پاک کر دے، اے اللہ تو ہی پاک کرنے والا ہے، اے اللہ جس کو تو نے پاک کر دیا اس کو کون نہ پاک کر سکتا ہے، تو ہی بہترین پاک کرنے والا ہے، تو میرے نفس کو مکمل پاک کر دے۔ تو ہمیں دعائیں بھی کثرت سے کرنا ہے اور پاک دامنی کی زندگی بھی ہمیں گزارنا ہے۔ آخری پوائنٹ اس سلسلے میں یہ ہے ہمارے اندر غیرت ہونا چاہیے، غیرت آخری پوائنٹ ہے یہ مسلمانوں، 7ویں نمبر کا پوائنٹ ہے جو میں نے حل بتائے ہیں آپ کو، اس میں 7واں اور آخری پوائنٹ یہ ہمارے اندر غیرت ہونا چاہیے۔ غیرت کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے بہن بیٹی کے ساتھ جو چیز برداشت نہیں کر پائیں وہ دوسروں کے ساتھ کیسے برداشت کر سکتے ہیں، یہ غیرت اسی کا نام ہے۔ مثلا آپ کی بہن کو اگر کوئی برا بھلا کہے، غلط نظروں سے دیکھے، آپ برداشت نہیں کر پاؤ گے، ایسے ہی آپ سوچو کہ میں کسی کی بہن بیٹی کو کچھ کہوں تو کوئی برداشت کیسے کرے گا۔ اس سلسلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث دیکھیں کہ کیسے انسان کے اندر غیرت جاگتی ہے تو انسان کے سمجھ میں بات آتی ہے، اور اگر غیرت انسان کی مر جاتی ہے تو انسان جانور سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ اس لیے نوجوانوں اپنے اندر غیرت کو جگا کے رکھو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک نوجوان پہنچا ہے، مسند ابی امامہ 22,211 نمبر کی روایت ہے، اللہ کے نبی کے پاس ایک نوجوان پہنچا ہے، انا فتن شابن، ایک نوجوان ہے، بالکل نوجوان آدمی ہے، اللہ کے نبی کے پاس پہنچ کے کیا کہہ رہا ہے، اذن لی بالزنا، اللہ کے نبی میں زنا کرنا چاہتا ہوں، میں حرام کرنا چاہتا ہوں، میں غلط طریقے سے اپنی خواہش کو پورا کرنا چاہتا ہوں، اللہ کے نبی مجھے زنا کی اجازت دے دیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے دیکھا سنا تو صحابہ نے فجزروہ، صحابہ ڈانٹنے لگے، خبردار رک جاؤ رک جاؤ، یہ کیا اللہ کے نبی کے پاس آ کے اس طرح کی باتیں کر رہے ہو، زنا کے بارے میں نبی سے پوچھ رہے ہو، اجازت مانگ رہے ہو۔ صحابہ غصے کا اظہار کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا اللہ کے نبی نے ادنوہو، نہیں ڈانٹو نہیں میرے صحابہ، بلاؤ اس نوجوان کو میرے پاس بلاؤ۔ اللہ کے نبی نے اس نوجوان کو اپنے قریب کیا، فدنا منہ قریبا، اس نوجوان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب وہ نوجوان آ گیا، فجلسا، وہ نوجوان نبی کے سامنے بیٹھ گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی غیرت کو للکارا، اس کی غیرت کو جگایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، اچھا بتاؤ اتحبہ لامک، تم زنا کی اجازت مانگ رہے ہو، مجھے بتاؤ اگر کوئی شخص تمہاری ماں کے ساتھ یہ کام کرے کیا تم اسے پسند کرو گے؟
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سوال دیکھیے، غیرت کیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جگا رہے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حکمت اور دنائی کس قدر دے رکھی تھی۔ اللہ کے نبی نے کہا پسند کرو گے؟ لا 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 واللہ جعلنی اللہ فداک، نہیں اللہ کے نبی، اللہ مجھے آپ پر قربان کرے، اللہ کے نبی میں کبھی برداشت نہیں کروں گا میری ماں کے ساتھ کوئی منہ کالا کرے، زنا کرے، مجھے برداشت نہیں ہے۔ آپ نے کہا وَلَلنَّاسُ يُحِبُّونَهُمْ لِأُمَّهَاتِهِمْ، تو سنو جس کے ساتھ تم زنا کی اجازت مانگ رہے ہو وہ بھی کسی کی ماں ہو سکتی ہے، وہ کبھی بھی برداشت نہیں کریں گے کہ میرے ماں کے ساتھ کوئی ایسا کام کرے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری مثال دی، غیرت کو جگایا۔ کیسے اللہ کے نبی نے غیرت کو جگایا؟ کہا اتحبہ لابنتک، اچھا بتاؤ ماں کے ساتھ نہیں، آپ کی بیٹی ہے وہ، تو کیا اپنی بیٹی کے ساتھ یہ کام پسند کرو گے؟ بیٹی کے ساتھ زنا کرو گے؟ کہا لا واللہ لا واللہ جعلنی اللہ فداک، نہ اللہ کے نبی، میں اللہ مجھے قربان کرے آپ پر، اللہ کے نبی میں اس کو بھی برداشت نہیں کر سکتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ وَلَلنَّاسُ يُحِبُّونَهُمْ لِبَنَاتِهِمْ، تو سنو لوگ بھی اپنی بیٹیوں کے لیے اس کو پسند نہیں کریں گے، کوئی برداشت نہیں کرے گا اس کی بیٹی کے ساتھ یہ غلط حرکت ہو۔ پھر اللہ کے نبی نے اس کی غیرت کو جگایا۔ کیسے جگایا؟ اتحبہ لأختک، اچھا چلو بیٹی کے ساتھ نہیں، ماں کے ساتھ نہیں، تو کیا اپنی بہن کے ساتھ تم برداشت کرو گے کہ تمہاری بہن ہے اور کوئی منہ کالا کرے، زنا کرے؟ لا واللہ فجعلنی اللہ فداک، انا اللہ کے نبی میں اپنی بہن کے ساتھ بھی اس کو برداشت نہیں کر سکتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے کہا وَلَلنَّاسُ يُحِبُّونَهُمْ لِأَخْوَاتِهِمْ، لوگ بھی اپنی بہنوں کے ساتھ اس کو برداشت نہیں کریں گے۔ پھر اللہ کے نبی نے اس کی غیرت کو مزید جگایا، ابھی چھوڑا نہیں ہے نبی نے، غیرت جگا رہے، للکار رہے اللہ کے نبی۔ اس کی غیرت کو جگاتے ہوئے آپ نے کہا اچھا تحبونہ لعمتک، چلو تمہاری ماں نہیں ہے، بیٹی نہیں ہے، بہن نہیں ہے، تمہاری پھوفی ہے وہ، کیا پھوفی کے ساتھ یہ چیز برداشت کرو گے؟ کہا لا واللہ لا واللہ جعلنی اللہ فداک، اللہ کے نبی ہرگز نہیں، میں پھوفی کے ساتھ بھی اس کو برداشت نہیں کر سکتا ہوں۔ آپ نے کیا کہا؟ وَلَلنَّاسُ يُحِبُّونَهُمْ لِعَمَّاتِهِمْ، لوگ بھی اپنی پھوفی کے ساتھ برداشت نہیں کر سکتے ہیں۔ پھر اللہ کے نبی نے آخری غیرت اس کی جگاتے ہوئے کہا اتحبہ لخالتک، چلو پھوفی نہیں ہے، چلو بیٹی نہیں ہے، بہن نہیں ہے، ماں نہیں ہے، تمہاری خالہ ہے، تمہاری امی کی بہن ہے وہ، اس کے لیے برداشت کرو گے؟ کہا لا واللہ جعلنی اللہ فداک، اللہ کے نبی ہرگز نہیں، میں اپنی خالہ کے لیے، اپنی پھوفی کے لیے، اپنی بہن کے لیے، اپنی بیٹی کے لیے، اپنی ماں کے لیے، کسی کے لیے برداشت نہیں کروں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَلَلنَّاسُ يُحِبُّونَهُمْ لِخَالَاتِهِمْ، لوگ بھی کبھی اپنی خالہ کے لیے برداشت نہیں کریں گے یہ چیز۔ اس کے بعد حدیث کے الفاظ ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کو اس کے اوپر رکھا، اللہ کے نبی نے ہاتھ کو رکھا اس کے اوپر۔ آج جب دعا کرتے ہیں، رقیہ کرتے ہیں تو ہاتھ رکھتے ہیں، مؤثر ہوتی ہے چیز، تاثیر ڈالتی ہے کہ ہاتھ رکھ کر کے دم کیا جائے۔ اللہ کے نبی نے اس کے جسم پر ہاتھ رکھا، ہاتھ رکھ کر کے دعا کی۔ کیا دعا کی؟ اللہم طہر قلبا، اللہم اغفر ذنبا، اللہم طہر قلبا، اللہم حسن فرجہ۔ آپ نے 3 دعائیں کی۔ 3 دعا کیا تھی؟ اے اللہ یہ نوجوان ہے، اس کو نہیں معلوم تھا، اے اللہ اس کے گناہوں کو معاف کروا دے، اے اللہ اے اللہ اے اللہ اس کے شرمگاہ کی حفاظت کر دے، اے اللہ اس کے دل کو پاک کر دے۔ آپ نے 3 بہترین دعائیں کر دی، گناہ کی پاکی کی، دل کے پاکی کی، شرمگاہ کے پاکی کی۔ حدیث کے الفاظ ہیں، کہتے ہیں فَلَمْ يَكُنْ بَعْدَ ذَلِكَ الْفَتَى يَلْتَفِتُ إِلَى شَيْءٍ، صحابہ کہتے ہیں اس ٹریننگ کے بعد، اس غیرت کے بعد ہم نے اس نوجوان کو دیکھا، کبھی اس نوجوان میں کوئی غلطی نہیں ملی، یہ نوجوان کبھی برائیوں کی طرف نہیں گیا۔ غور کیجئے، پتہ کیا چلا؟ آج ہماری غیرت مر چکی ہے۔ اگر ہمارے اندر غیرت ہوتی تو کبھی ہمارے اخلاق نہیں بگڑتے، ہمارے کیریکٹر نہیں بگڑتے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہم اپنی غیرت کو جگائیں، اپنے آپ کو جگائیں، اپنے آپ کو سمجھائیں، انشاءاللہ اس سے فائدہ ہوگا۔ مسلمانوں، آج معاشرے میں جو تباہی ہو رہی ہے، نوجوانوں جو تم خراب ہو رہے ہو، تمہیں جو خراب کیا جا رہا ہے، سوچو یہ دنیا وقتی ہے، آج ہم ہیں کل نہیں رہیں گے، ہو سکتا ہو کب دنیا سے چلا جائے اور کب ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں چند دن دیے ہیں، چند وقت دیے ہیں، یہ وقت کب کٹ جائے، کب ختم ہو جائے کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ مجھے ایک واقعہ اس سلسلے میں یاد آتا ہے، آخری واقعہ بیان کر کے اپنی بات کو میں ختم کروں گا۔ ایک عربی
اخبار میں الرابطہ کر کے ایک اخبار نکلتا ہے، اس اخبار کے اندر یہ واقعہ درج تھا۔ یہ واقعہ کیا تھا؟ ایک نوجوان کا واقعہ تھا۔ اس واقعے سے نصیحت لینا نوجوانوں، نصیحت اس بات کی ہے کہ یہ جوانی بہت قیمتی ہے۔ چاندی، سونے، ہیرے، موتی ایک طرف رکھ دو، یہ جوانی ایک طرف رکھ دو، یہ جوانی ان تمام چیزوں سے قیمتی ہے۔ اس لیے اس جوانی کو یوں جوانوں برباد مت کرو۔ فیس بک کے حوالے، واٹس ایپ کے حوالے، ٹویٹر کے حوالے، لڑکیوں کے پیچھے گندے گلیوں میں، ادھر ادھر چوراہوں اور پارکوں میں اپنی جوانی کو خراب مت کرو۔ ایک جوان اپنا واقعہ لکھتا ہے، کہتا ہے میں غوطہ خور تھا، غوطہ لگاتا تھا اور غوطہ خوری کر کے زندگی بسر کرتا تھا۔ عام مسلمان تھا، کوئی بہت بڑا ایسا مسلمان نہیں تھا، خاندانی جیسے مسلمان چلتے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے میرا نام عبداللہ عبد الرحمن ہے، میرا نام عائشہ اور فاطمہ ہے، لیکن کوئی عمل کی زندگی نہیں تھی۔ میں غوطہ لگاتا تھا اور زندگی بسر کرتا تھا، لیکن ایک دن میری زندگی چینج ہو گئی۔ کیسے چینج ہو گئی میری زندگی؟ ایک حادثے نے، ایک واقعے نے میری زندگی کو چینج کر دیا۔ کیسے چینج کر دیا؟ وہ خود بتاتا ہے، ایک دن جب میں غوطے کی ساری چیزیں جو پہن کر کے نیچے اترتے ہیں وہ پہن کر کے میں نیچے اترا تو اچانک جب سمندر کے نیچے حصے میں گیا تو میرے جو آکسیجن کا حصہ تھا، سانس لینے کے جو یہ آلے تھے، یہ خراب ہو گئے، اور خراب ہونے کے بعد ایسا لگا کہ اب میں دنیا سے چلا جاؤں گا، میں مر جاؤں گا۔ موت کا منظر میرے سامنے تھا، یہ لگ رہا تھا کہ اب دم مروں گا۔ مجھے ساری چیزیں یاد آنے لگی، اللہ اکبر، اب تو میں مر رہا ہوں، میں نے کوئی عبادت بھی نہیں کیا، میں نے کوئی نیکی بھی نہیں کی، اب مجھے کیا پتا تھا؟ میں سوچ رہا تھا بڑھاپا آئے گا تو دیکھا جائے گا، بڑھاپے میں مسجد ہی ہے، بڑھاپے میں اللہ اللہ ہی ہے، بڑھاپے میں اللہ کو یاد کر لیں گے، لیکن اب وہ ساری چیزیں میرے نظروں کے سامنے سے چل رہی تھی۔ نوجوان کا کہنا میں بے ہوش ہو گیا، اس کے بعد اب مجھے بے ہوش ہونے کے بعد مجھے کچھ پتا نہیں، لیکن میرے ساتھی جو دوسرے لوگ تھے غوطہ خور، انہوں نے مجھے دیکھ لیا۔ دیکھنے کے بعد انہوں نے مجھے فوراً باہر نکالا۔ باہر نکالنے کے بعد میرے جسم میں کچھ پانی چلا گیا تھا، کچھ پانی کا حصہ تھا، انہوں نے نکالنے کے بعد مجھے ہوش میں لایا۔ ہوش میں جب میں آیا تو میں نے دیکھا میں دنیا میں موجود ہوں۔ میں اپنے آپ کو دیکھ کر کے بہت خوش ہو گیا۔ میں اس منظر کو بھی دیکھ رہا تھا جب میں مر رہا تھا، اور اب میں دنیا میں ہوں۔ اللہ نے میری زندگی لکھی تھی، اس لیے میں دوبارہ دنیا میں چلا آیا۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا، میں نے وہی تہیا کیا۔ اب میں کوئی غوطہ نہیں لگاؤں گا، اب میں کچھ نہیں کروں گا، اب میں پوری زندگی اللہ کی عبادت جا کر کے کروں گا۔ وہ نوجوان کہتا ہے میں چلا گیا اور جا کر کے ایک پکا سچا نوجوان بن گیا، متقی نوجوان بن گیا، اللہ کی عبادت کرنے لگا۔ لیکن اس عبادت کے بیچ میں ایک چیز اور آئی میرے دماغ میں نے پھر غوطے کا سامان لیا۔ غوطہ خوری کا جو آلہ تھا وہ آلہ اکیلا لے کے چلا۔ پہلے میرے ساتھی میرے ساتھ ہوا کرتے تھے، لیکن آج میں تنہا لے کر کے چلا ہوں، ایک منصوبہ، ایک پلاننگ کر کے چلا ہوں کہ آج میں وہاں جا کر کے کیا کروں گا۔ وہ نوجوان کہتا ہے میں نے وہ آلہ پہنا، اب اکیلا ہوں، کوئی ساتھی نہیں ہے۔ پھر سمندر کے اسی حصے میں جہاں میں ڈوب رہا تھا، جہاں میں مر رہا تھا، جہاں میری آخری سانسیں بند ہو رہی تھی، اسی حصے میں گیا، اسی نیچے گہرے والے حصے میں پہنچ کر کے میں نے اپنے سر کو رب العالمین کے سامنے جھکا دیا۔ سجدہ شکر میں نے وہیں جا کر کے ادا کیا۔ اتنے دیر تک میں روتا رہا۔ رونے کے بعد میں دوبارہ اٹھا اور میں اب کہتا ہوں قرآن کریم فرما رہا ہے، قرآن آپ پڑھیں، سورہ زلزال سورہ نمبر 99 آیت نمبر 4، یومئذ تحدث اخبارها، زمین جس دن اپنے خبروں کو بیان کرے گی۔ نوجوان کہتا ہے میں کہتا ہوں جب سے دنیا قائم ہے آج تک اس سمندر کی اس گہرائی میں اتنے نیچے جا کر کے کسی نے سجدہ نہیں کیا ہوگا، آج میں نے اتنی دیر سجدہ کیا ہے۔ اب مجھے یقین ہے یہ زمین گواہی دے گی، یہ سمندر گواہی دیں گے کہ اللہ اس بندے نے یہاں آ کے تیرے لیے سجدہ کرا تھا۔ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، اللہ نے مجھے زندگی دے دی، اللہ نے مجھے تقوی شعار بنا دیا، اللہ نے مجھے متقی بنا دیا، یہ اللہ کا شکر میں ادا کرتا ہوں۔ اس کے بعد یہ لکھتا ہے نوجوانوں میری طرف سے یہ پیغام ہے تمہیں، تمہاری زندگی میں بھی اس طرح کے حادثات ہو سکتے ہیں لیکن موقع بار بار نہیں ملتا ہے، اس لیے اپنی زندگی کو سدھار لو، انسان بن جاؤ، تقوی کے راستے پہ چلے آؤ، طہارت کے راستے پہ چلے جاؤ۔ یہ پیغام کر کے اس کی بات ختم ہو جاتی ہے۔ پتہ کیا چلا مسلمانوں، یہ میسج اور پیغام ہے نوجوانوں، یہ جوانی بار بار نہیں ملے گی ہمیں، اپنی جوانی کی قدر کر لو، اسلام کے راستے میں لگا لو، اچھے اخلاق میں لگا لو، اللہ کی عبادت میں لگا لو، قرآن کی تلاوت میں لگا لو۔ یہی میسج اور پیغام ہے، یہی پورے پروگرام کا خلاصہ ہے۔ اگر ہم نے نصیحت حاصل کی
دنیا میں ہمارے لیے خیر، آخرت میں ہمارے لیے بھلائی. اور اگر ہم سن کر کے یوں ہی چلے گئے، اپنی زندگی میں کوئی چینجنگ نہیں لائے، کوئی بدلاؤ نہیں لائے، دین کے لیے کچھ سوچ اور فکر لے کر کے نہیں اٹھے، تو دنیا بھی ہماری تباہ اور آخرت بھی ہماری تباہ و برباد ہو جائے گی. میں اپنی بات کو یہیں سمیٹوں گا. رب العالمین سے دعا کروں گا، اے اللہ جو بھی باتیں میں نے کہی ہے اللہ کہنے سننے زیادہ ہمیں سمجھنے، اللہ ہماری زندگی میں سے نافذ کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ ہم میں سے جو نوجوان ہیں ان کو اپنی جوانی کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم میں سے جو ہمارے بزرگ ہیں، بڑے ہیں، سرپرست ہیں، ان کو نوجوانوں کو صحیح انداز سے تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم تمام لوگوں کو کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. اللہ ہم سے کوئی غلطی، کوئی بھول چوک، کوئی خطا ہو رہی ہے، رب العالمین تو غفور ہے، رحیم ہے، اللہ تمہیں معاف فرما دے. اے اللہ ہم میں سے جو پریشان حال ہے اس کی پریشانیوں کو دور فرما دے. اے اللہ ہم میں سے کوئی بیمار ہے تو اسے شفاء کامل اور عاجل عطا فرما. اے اللہ اس موقع پہ جتنے لوگ یہاں حاضر ہیں، مردوں میں سے، عورتوں میں سے، اللہ سب کی حاضری کو تو قبول فرما لے. رب العالمین جب ہمارا آخری وقت ہو، ہماری زبان سے کلمہ لا الہ الا اللہ جاری اور ساری ہو. اے اللہ آخرت کی منزل بہت مشکل ہے، بہت کٹھن ہے. اللہ برزخ کے تمام مصائب اور آلام سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ قبر کے سوال و جواب میں ہمارے لیے آسانی عطا فرما. اللہ ہمارے آبا و اجداد جو توحید پر قائم دائم تھے، اللہ ان کی قبروں کو نور سے منور کر دے. اللہ ان کی لغزشوں کو، گناہوں کو، خطاؤں کو معاف فرما دے. اے اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے حوض کوثر کا پانی ہمیں عطا فرما. اے اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہمیں عطا فرما. اے اللہ ہم تمام لوگوں کو جنت الفردوس میں جگہ دے. اے اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جزاک اللہ.